अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में मेरीन सब्तैन और डॉक्टर बाबर अवान आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पीटीआई मजबूत हो रही है या कमजोर? पीटीआई में कौन नजरियाती, ये फैसला कौन करेगा? और वर्कर्स कन्वेंशन की असल कहानी क्या है, ये हम आपको आज बताएंगे। सैलाब की जरूर बात करेंगे जो चारों सूबों में फैल गया और इमदाद की मूंगफली का दाना गायब। जनाब, सब जानते हैं दरिया कहाँ बिफरता है, पुख्ता पुश्ता और साथ ही साथ बंद क्यों नहीं बनाए जाते, ये हमारा आज का सवाल है। हम साथ ही साथ सूद पे बात करेंगे। सूद ने मईशत को बर्बाद कर दिया। इस वक्त स्टेट बैंक की रिपोर्ट क्या आई है, इस हवाले से कुछ इंकशाफात भी आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे। तलाश गुमशुदा में हम पार्लियामेंट को तलाश करेंगे। खामोश टैक्स भी आ गया, पार्लियामेंट कहाँ है, ये है हमारा सवाल। बाबर साहब, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। पीटीआई की भी हमने बात करनी है। वर्कर्स कन्वेंशन इजलास हुआ, क्या असल कहानी है ये तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा सैलाब की बात कर लेते हैं। चारों सूबों में सैलाब फैल गया है, तबाही है, ये सब क्या हो रहा है, जरा इस पे अपना नजरिया दीजिएगा। देखिए, कुछ तो आज हमने कोशिश की है, वफाक के जो इदारे हैं वो खामोश हैं। उन्होंने कोई टैबुलेट नहीं किए कि टोटल नुकसानात का अंदाज़ा लगा के, तखमीना लगा के एक दफ़ा कौम को बताया जाए कि कितना इसका इम्पैक्ट हुआ है। बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो बोल रहे हैं और अपने इदारे इस पे खामोश हैं। यूँ लगता है कि जिस तरह से वो समझते हैं कि खामोश रहेंगे तो शोर कम हो जाएगा, इंटेंसिटी इसकी और जो लोगों के दुख हैं, दर्द हैं, वो कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, खुल के बात करनी चाहिए और आज हम खुल के इसके ऊपर बात करेंगे। फैक्ट फिगर्स के साथ हम बात करेंगे। दूसरा, आपने एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाया। वो सवाल ये था कि दरिया कहाँ से गुजरते हैं। पुख्ता पुश्ते वो होते हैं जहाँ से दरिया काट सकता है और काट के वो बाहर निकल सकता है बिफर के। जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी रास्ता बनाना होता है, रास्ता बनाता है जहाँ से, उसको कहते हैं। अब हमने जो तरीका रखा हुआ है वो ये है, पिछले सारे सैलाबों के अंदर यही होता रहा कि जहाँ से दरिया ने गुजरना है वहाँ हम कोई कार्रवाई नहीं करते, सारा साल हम खामोश बैठे रहते हैं। जब मौका आता है तो कमज़ोर इलाका देख के, जिस इलाके के लोग नहीं बोल सकते, उस इलाके में पानी को फेंक दिया जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। दूसरा ये कि जो सारी दुनिया के अंदर सैलाब की जो गुजरगाहें हैं उनके साथ साथ आबादियों पे कंट्रोल किया जाता है कि कोई वहाँ इंक्रोचमेंट करके नाजायज़ काबज़ीन वहाँ पे ना बैठें, और ज़मीनों को भी पीछे हटाया जाता है ताकि नुकसानात कम हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी नहीं हुआ। जो सैलाब की तबाहकारियाँ अभी हो चुकी हैं, मैं आज बड़े दुख के साथ वो कौम से शेयर करना चाहता हूँ जो इन 3 हफ्तों के दौरान सैलाब ने जो तबाही की है। सबसे पहले हम एक बड़ा टेबल देख लेते हैं जिसके अंदर हमने टैबुलेट किया है। जो मुसद्दका इतलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में अभी तक 109 अफराद ताज़ा सैलाब में वो जान से जा चुके हैं और जो सीरियस जख्मी हैं वो 46 लोग हैं जी। जो देहात पूरे पाकिस्तान के अंदर मुतासर हो गए सैलाब से वो 1834 देहात हैं। और न सिर्फ ये कि 1834 देहात हैं, बल्कि जो घर हैं वो 2705 घर वो हैं जो मुतासरा इस तरीके से, हमने वो लिखा है, जो डिवास्टेटेड हैं, जो बर्बाद हो गए, उड़ गए सफा हस्ती से, और जो इर्रेपरेबल डैमेज, जिनको ऐसा नुकसान हुआ जो जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है, दोबारा नहीं किया जा सकता इसको ठीक। जो बिजली घर हैं जी, छोटे पन बिजली घर हमारे, वो 9 मुतासर हुए इस अरसे में। मसाजिद हैं जो मुतासरा वो 16 हैं, और स्कूल 7 बर्बाद हो गए। बाकी जिनमें पानी गया वो तो तादाद हैं। मुतासरा अफराद की तादाद जिनका सारा असासा चला गया 6,99,038 है। अब जरा हम इसको थोड़ा सा सूबा वाइज देख लेते हैं, इसलिए कि सैलाब आपने कहा कि चारों सूबों में फैल गया। चारों सूबों के साथ साथ जो हमारा 5वां सूबा ही उसको कहना चाहिए, जो गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ सूबाई स्ट्रक्चर मौजूद है कानूनी तौर पे, इसलिए वहाँ पे भी बहुत शदीद किस्म की नुकसान हुए हैं। बलूचिस्तान में जी 14 लोग जान से गए, जिनकी ये नुकसान बड़ा नाकाबिल तलाफी है। जख्मी 24 है और 604 घर मुतासर हैं। बलूचिस्तान में ये बहुत बड़ा नुकसान इस एतबार से है कि घर बड़े वहाँ पे स्कैटर्ड हैं और अक्सर लोग पॉपुलेशन कम है, टेंट्स में रहते हैं या वो उनका तरीका जिंदगी और तरह का है। लेकिन ये जो घर चले जाना वहाँ पे बहुत बड़ी बात है। 604 घर गए। अभी तक क्या हुआ वो सामने नहीं आया, हमें बताया जाना चाहिए कि क्या हुआ। अच्छा, 50 हलाकतें हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 16 जख्मी हैं और यहाँ पे भी बड़ी तादाद है, 708 घर यहाँ पे मुतासर हुए। आप पंजाब पे आ जाइए, 21 कंफर्म्ड
ڈیتھس ہیں جی، اور 551 گھر متاثر ہوئے اور 397 دیہات متاثر ہوئے اور 2,98,185 یہ متاثرہ جو آبادی ہے جی، یہ اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اب آپ سندھ میں چلے جائیے گا جی، ابھی تک سندھ میں ہلاکتیں سیلاب کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آئیں اور متاثرہ گھروں کی تعداد بھی وہاں پہ سامنے نہیں آئی۔ اور کل بلکہ میں یہاں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مجھے فون آیا تھا سابق صدر کا، ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ ایکٹیویٹ کریں، اور انہوں نے پھر ایکٹیویٹ بھی کیا، اور پہلے سے ہی توجہ ہے تو اور توجہ دے حکومت وہاں پہ۔ متاثرہ جو دیہات ہیں وہ 1255 دیہات، 2,64,854 لوگ یہ متاثر ہو چکے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں خاصی ہلاکتیں ہوئی ہیں، 19 ہیں جی، زخمی 5 ہیں، متاثرہ گھر 189 اور 7 دیہات بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں 6 لوگ جان سے گئے جی، اور زخمی 2 ہیں، یہاں پہ 5 آ رہا ہے، 6 ہیں جی، زخمی 2 ہیں، متاثرہ گھر 665 اور متاثرہ دیہات 175، 1,36,000 آبادی متاثر۔ یہ بہت بڑی آبادی ہے، اس لیے کہ اس علاقے میں بلوچستان کی طرح سے سکیٹرڈ آبادیاں ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا بابر صاحب، یہ تمام سٹیٹسٹکس جو بھی آپ بتا رہے ہیں، اس میں آج کی جو سٹیٹسٹکس ہے وہ شامل نہیں ہے، اس کے شامل ہونے کے بعد یہ تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ اچھا بڑھ سکتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا بابر صاحب، یہ تو تعداد ہے، یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے ہمیں ہر سال، لیکن اس کے باوجود ہمیں فلڈ کمیشن بھی کہیں نظر نہیں آتا، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کہاں ہے؟ دیکھیں، جو سب سے بڑا پلاننگ کا ادارہ ہے وہ 2 ادارے ہوتے ہیں۔ ایک ملک کی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، وہاں پہ ایک پلاننگ کمیشن بنا ہوا ہے، وہاں پلاننگ کی وزارت بنی ہوئی ہے۔ دوسرا فلڈ کمیشن ہے، اور تیسرا پارلیمنٹ ہے۔ فلڈ کمیشن سے بھی زیادہ پاورفل اور وزارت سے بھی زیادہ پاورفل پارلیمنٹ ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ توجہ دلانے کے باوجود، اندر بھی توجہ دلائی، باہر بھی توجہ دلائی، ابھی تک پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا، کوئی رپورٹ ہی نہیں مانگی کہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ وہاں پہ اور طرح کی، جیسا میں نے کہا کہ ایک مفادات کی جنگ لگی ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اقتدار اور اختیار اور پاکستان کے پیسے، پاکستان کے وسائل، پاکستان کے ٹیکسز وہ کس کی جیب میں جانے، اس کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ اس لیے فی الحال لوگوں کے پاس جو لیول ہے ریلیف کا، سوائے پاکستان کی مسلح افواج کے، وہ ایڈمنسٹریشن باقی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے۔ ان کو ایکٹیو بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کی طرف پیسوں کا رخ کرنا چاہیے، اور جنگلے اور سریے اور بڑے میگا پروجیکٹس جن میں سے پیسے نکلتے ہیں لوگوں کی جیب میں جانے کے لیے، ان کی بجائے اس وقت فوری طور پر، یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس طرف توجہ جانی چاہیے۔ بالکل توجہ جانی چاہیے، اور امداد کی مونگ پھلی کا دانہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تک میسر نہیں ہے، وہ تک دستیاب نہیں ہے، اس کو دستیاب ہونا چاہیے، پراپر پلاننگ ہونی چاہیے۔ بابر صاحب، ایک اور موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور موضوع ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی ورکرز کنونشن ہوا، اور جو اس کی اصل کہانی ہے وہ ذرا ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اس کے بعد ایک اور اہم سوال ہے وہ میں آپ سے بعد میں کروں۔ دیکھیں، یہ تقریباً ایک ہفتے سے نا ایک فوبیا سا پھیلا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی تقسیم ہو گئی ہے اور عمران خان کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ میں بہت لمبی ڈسکشن کو 2 لفظوں میں نے کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی تقسیم ہو گئی اور عمران خان بڑے کمزور ہو گئے۔ آج کا جو کنونشن ہے اس میں کسی نے اٹھ کے، ایک آدمی نے بھی عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی مضبوط ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جتنی بھی افواہیں یا کہانیاں یا پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے، سازشی تھیری تھیں، یا ظاہر ہے پی ٹی آئی کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے وہ عمران خان ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے باقی جو بھی کچھ ہوگا، تو اس لیے وہ آج وہ تاثر زائل ہو گیا کہ پی ٹی آئی تقسیم ہے یا پی ٹی آئی کمزور ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا۔ کچھ وہاں پہ دوسرا پہلو بھی تھا کہ لوگوں نے جو کل پرسوں کی جو ڈائسینڈنگ ویو والے دوست تھے نا، ان سے لوگوں نے، ان کے پاس لوگ کرسیوں پہ بیٹھنے سے بھی بچ رہے تھے، کرسیاں خالی نہیں، کافی دیر لوگ نہیں بیٹھ رہے تھے، کچھ لوگ الگ بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ نظر۔ اچھا، اس کا سبب یہی تھا نا جی کہ لوگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم پارٹی کو تقسیم کرنا یا اس طرح کی صورتحال میں شریک نہیں ہیں۔ یہ دوسرا کام ہوا۔ اچھا، تیسرا یہ ہوا کہ جو پارٹی ہی فورم ہے، میڈیا فورم نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ جب میرے اپنے اختلافات میری اپنی گورنمنٹ سے ہوئے تو بہت کوشش کی گئی کہ میں بولوں، تو میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ پارٹی کے اندر بولنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن باہر نکل کے بولنے والے مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے۔ یہ پبلک کرنے کی چیزیں پہلے نہیں، اپنے گھر میں گھر کے معاملات کو چلانا چاہیے۔ اچھا، اب ایک جو 2 سوالات اس سے آج اٹھے اور ان سوالات کا آج جواب بھی ہو گیا، وہ میں قوم کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی
اندرونی جو سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ کون نظریاتی ہے اور پارٹی میں کون فیصلہ کرے گا کہ کس کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے پارٹی کے لیے اور کس کی کم ہے. آج عمران خان صاحب نے جملہ سنا نا کہ مجھے پتا ہے, پہلے اپنا کہا کہ میں نے گاڑی بھی بیچ دی تھی اور میں نے میڈلز بھی بیچ دیے تھے اس سیاسی جماعت کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے. پھر کہا کہ مجھے پتا ہے دھرنے میں کون آتا تھا اور نہیں آتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طے ہو گیا کہ پارٹی کا چیئرمین ہی وہ اتھارٹی ہے, عمران خان ہی وہ اتھارٹی جو فیصلہ کرے گا کون زیادہ نظریات کے لیے اچھا ہے, کون پارٹی کے لیے اچھا ہے. اور یہ بہت سی آوازیں جو آ رہی تھی اس کے ساتھ اب دم گھٹ جائے گا نوازوں کا. ظاہر دم گھٹنے کی بات نہیں ہے, اب تو اوپن ایک ہاؤس تھا نا جی, اس میں بیٹھے ہوتے جس میں دم تھا وہ وہاں دم لگاتا نا, تھوڑا سا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. یہ جگہ تھی جہاں بولنا چاہیے تھا. یس, رائٹ پلیس فار دی رائٹ جاب. دوسرا, کون کیا کام کرے گا یہ ڈیوٹی بھی آج انہوں نے اپنا جو ان کا چیف منسٹر ہے اس کی بھی پشت بنائی کی انہوں نے, اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں ان کو بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی پانی پھیر کے وہ جو ساری سپیکولیشن تھی ان دو حضرات کے حوالے سے وہ آج ختم ہوگی. کون کیا کام کرے گا یہ ڈیوٹی لگانا ظاہر ہے لیڈرشپ جس کے پاس ہے وہی ڈیوٹی لگائے گا, اور پی ٹی آئی میں تو الیکشن کے ذریعے سے چیئرمین بنے ہوئے اس لیے یہ انہی کا ہی رائٹ ہے. تیسرا یہ ہوا کہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے نا اس نے دو چیزوں کی کریڈیبلٹی کو ہوا میں تحلیل کر دیا ہے. ون, الیکشن کا جو پاکستان کے اندر سسٹم ہے, جو نظام ہے انتخابات کا, اس. ٹو, الیکشن کمیشن آف پاکستان. ظاہر ہے لوگ انگلی نہیں اٹھائیں گے چیئرمین جو الیکشن کمیشن کے جو ہیڈ ہیں سردار جسٹس رضا صاحب ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے, اس لیے کہ وہ اس وقت جس وقت کے یہ سارے سوالات پیدا ہو گئے 2013 کے انتخابات کی دھاندلی کے وقت وہ موجود نہیں تھے, اس لیے وہ جواب دہ نہیں ہیں. آج کے بعد اس کے بعد وہ جواب دہ ہیں, اور اس کے بعد جب سے وہ تشریف لائیں وہ قوم کے سامنے جواب دینا بھی چاہیے ان کو. اچھا, اب ان دونوں کو جو پاکستان کا الیکشن کا نظام ہے اس کو بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہتے ہیں نا, ان دونوں کو both are put in a dock, بند گلی کے اندر جو جے سی آر ہے جوڈیشل کمیشن جس کو ہم دھاندلی کمیشن کہتے رہے, اس کی جو رپورٹ ہے اس نے ان کو بند گلی کے اندر لا کے کھڑا کر دیا اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا پبلک کے اندر اپنے پرسیپشن کو یا اپنی کریڈیبلٹی کو ڈیفینڈ کرنا, بہت مشکل کام ہے ان کے لیے. اچھا, پھر یہ ہے کہ جو لیپسز کا وہاں پہ حالانکہ نرم ترین کسی کی اگر بے عزتی ہو جائے بڑی شدید قسم کی پورے بازار میں اس کو گدھے کے اوپر گھما کے منہ کالا کر کے اس کی ٹینڈ کر کے اس کو گھر بھجوایا جائے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے جس سے یہ سلوک ہوا اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا یار میں نے تو سنا ہے کہ آپ کا منہ انہوں نے کوئی کالا کر دیا. انہوں نے کہا منہ کیا, اتنا سا تو رنگ تھا اور اتنا بڑا منہ ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ آپ کے گلے میں تو کوئی لتر شتر بھی ڈالے گئے تھے, کوئی ہار بنا کے. اس نے کہا وہ کیا لتر تھے, اتنے بچوں کے سلیپر تھے. پھر انہوں نے کہا جی کہ سنا ہے کہ آپ کی ٹینڈ ہو گئی. انہوں نے کہا جی اس طرح ہی نہیں تھا, ٹینڈ کرنے کے لیے تو انہوں نے کسی نے ادھر بال کھینچا کسی نے. پھر انہوں نے کہا کہ گدھے پہ, انہوں نے کہا گدھا کیا تھا, اتنا سا تو گدھا تھا, میرے پاؤں نیچے زمین پہ لگ رہے تھے. اب اگر اس قسم کے لیپسز کے آنے کے بعد بھی یہ سمجھا جائے کہ بڑی عزت ہوئی ہے اور بڑا ماحول ابھی بھی قائم ہے جس کے اندر عہدوں پہ قائم رہنا چاہیے الیکشن کمیشن کے ممبران حضرات کو, وہ ماحول نہیں ہے. یہ جاننا چاہیے کہ ایک ان کو عوام کے عدم اعتماد کا سامنا ہے. اور اس پر کیا ہونا پاکستان میں اس پر کیا ہونا چاہیے, اس پر کم از کم تو استعفیٰ ہونا چاہیے نا, دے دینا چاہیے کم از کم. یہ میں 4 ممبرز آنریبل ممبرز کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ وہ چونکہ آنریبل ممبرز ہیں ان کی حد تک استعفیٰ. ایک اور بھی طبقہ ہے جو جے سی آر میں جس کی نشاندہی کی گئی, وہ لوگ جنہوں نے قانون کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی, وہ لوگ جنہوں نے رولز کو پامال کر دیا, وہ لوگ جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے لیے انسٹرومنٹل ہو کر اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. اس وقت وہ کھڑکیوں دروازوں چلمن کے پیچھے ابھی تک چھکے ہوئے ہیں. وقت ہے کہ جے سی آر کے اندر جن باتوں کی نشاندہی کی گئی ان کے اوپر لوگوں کو ہتھکڑیاں لگیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ کوئی کسی ایک آدمی کی خواہش اور اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے. پارلیمنٹ کیا کرے گی جی, ڈسکس تو کرے, اس کا حل تو نکالے. میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کیوں ڈسکس کرے میڈم, اس کو کیوں نہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے. یہ ہوا کیا ہے دیکھیں نا, کوئی چھوٹا سا کام ہوا ہے. صحیح, لوگوں کے پاس اس وقت صرف ایک چیز پاکستان کے اندر آکسیجن کے بعد, رات کو مجھے کسی نے ٹویٹر پہ میسج کیا, انہوں نے کہا کہ اب جو سمدی صاحب ہیں وہ آکسیجن پہ بھی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, ہم نے سنا ہے.
اللہ کرے آکسیجن کا ٹیکس بچ جائے، دوسرے اس کے بعد آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کے پاس صرف ایک رائٹ آف ووٹ ہے. اس پہ جو ڈکیتی مارے اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ اس پہ جو ڈکیتی مارے اس سے بڑا ڈاکو کون ہو سکتا ہے؟ جس نے ایسا کیا اور جن حلقوں میں یہ چیزوں کی نشاندہی ہو چکی ہے، لاہور میں نے 125 سمیت، ان میں تو کسی کو پکڑو بھائی. چلے ٹھیک. اچھا بابر صاحب، ایک اور اہم موضوع، ایک بار پھر الطاف حسین صاحب کی تقریر سامنے آئی اور انتہائی خوفناک تقریر، جس کے بعد چودھری نثار صاحب انہوں نے بھی ایک تقریر کی اور بہت سی باتیں کی انہوں نے. کیا کہیں گے آپ؟ 3 باتیں کہوں گا اس پہ شارٹ، باقی لمبی چوڑی بات ہو چکی ہے. پہلا تو یہ ہے کہ وہ ادارے جو پاکستان میں مانیٹر کرتے ہیں فارن کانٹینٹ کو، میڈیا کے لیے جو آتا ہے، اور جو ریگولیٹر ہیں وہ کہاں سو رہے ہیں، پہلی بات. دوسرا، حکومت کا جو رد عمل ہے وہ ناکافی ہے. چودھری نثار پہلے بھی بولے، آج بھی بولے، آئندہ بھی بولیں گے. پاکستان کی وزارت خارجہ کہاں ہے؟ جو پاکستان کا ہمارا ایمبیسڈر ہے لندن کے اندر، جو ڈوچسٹر ہوٹل کے باہر کبھی نہیں نکلتے، دیکھتے وہاں سارے یہ شکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ باہر نہیں نکلتے، وہ کہاں ہیں؟ اصل سوال یہ جو میں اصل سوال قوم کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تقریر کرنے والے جو صاحب ہیں ان کے پاس نیشنلٹی کس کی ہے؟ برطانیہ کی. ان کے پاس پاسپورٹ کس کا ہے؟ برطانیہ کا. اس لیے ہم، اگر ہمارے حکمران برطانیہ کے اندر اپنے جو پیسے انہوں نے پاکستان کے چوری کر کے وہاں پہ چھپائے ہوئے ہیں وہ ان کے نہ ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ یہ سارے حکمران شیر تھے، شیروں کی طرح پاکستان کے حق میں دھاڑتے، شیروں کی طرح چنگاڑتے، شیر کی طرح پاکستان کے دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہوتے. بولتے اس لیے نہیں ہیں کہ راز کھلنے لگا چھپانے میں، پیسے پکڑے جائیں گے. چلے ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کی بات کہ برطانیہ میں ہوتے ہوئے وہ ایسا کرے، حکومت برطانیہ کہاں ہے، خاموش کیوں ہے؟ ساتھ ہی ساتھ وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک بات میں اضافہ کر دیتا ہوں، وزیر داخلہ تو میرے کاغذوں میں پہلے ہی پاس ہیں. نہیں، وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اب آپ چھوڑ دیجئے، منطقی کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، سب کو پتا ہے یہ کہاں تک پہنچاتے ہیں. چھوڑ دیجئے، یہ سیاست ہو رہی ہے ساری. ایک بات اور ہے، پاکستانی جو لندن کے اندر پیدا ہوا نا، جو برطانیہ میں پیدا ہوا، اس نے اگر سوچا لفظ طالبان، سوچا لفظ IS، سوچا لفظ دہشت، سوچا لفظ بندوق، اس نے اگر سوچا کلاشنکوف، تو اس کو بھی برطانیہ کے اندر ٹرائل اس کا کیا گیا اور اس کو بھی دہشت گرد قرار دیا گیا. جو یہ کہتا ہے پاکستان پہ حملہ کرو، جو یہ کہتا ہے پاکستان میں فوجیں بھیجو، جو یہ کہتا ہے پاکستان کو تاراج کرو، جو یہ کہتا ہے پاکستان کی سوورنٹی کو پامال کرو، برطانیہ کچھ اس کا بھی قصور ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بابا صاحب، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا نا کہ نیٹو فورسز پاکستان میں آ جائے. نیٹو فورسز تک کو انہوں نے دعوت دے دی. آپ کے پسندیدہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم ان کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے. بیجنگ دی وار، یہ اس دن پہنچائیں گے. سارے میرے دوست، میرے پسندیدہ، غیر پسندیدہ، زیادہ پسندیدہ، کم پسندیدہ، جس دن برطانیہ میں ان کے بزنسز، برطانیہ میں ان کے محلات، برطانیہ میں ان کے شیٹو، برطانیہ میں ان کے مالز، ان کی پرواہ یہ نہیں کریں. اللہ کرے ایسا ہو. میں تو I believe everybody unless proven guilty, everybody is innocent. Let us believe. مجھے یقین ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو، جیسا کر کے دکھائیں. پھر آپ کے پاس حکومت ہے. چلے ٹھیک ہے. یہاں پہ بالکل ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں. ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہم نے بریک سے واپس جب آنا ہے تو ضرور بات کرنی ہے سود جس نے ہماری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور ود ہولڈنگ ٹیکس جس کے ثمرات اب ہماری معیشت بھگت رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا جی، سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ قرار دیا گیا، اور اس سود کے جو نقصانات ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ اب ہماری معیشت پر نظر آنا شروع ہو گئے. کیا ہے وہ، اس بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. بابا صاحب، سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے وہ کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ سے پہلے میں یہ سورہ بقرہ کی جو ابھی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ ہم نے قوم کے اور حکمرانوں کے سامنے رکھا ہے، اس کی روشنی میں پاکستان کے آئین کا آرٹیکل نمبر 227 ہے، 227 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے منافی
نہیں بنایا جا سکتا. اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ساری معیشت, پہلے تو ظاہر سرمایہ داری والی معیشت ہے, کیپٹلسٹک لیزس فیئر اکانومی ہے, ایک ویسٹرن طرز حکومت ہے, اس کے باوجود بھی جو اس میں جو کچھ بچایا جا سکتا ہے وہ تو ہم بچا لینا جی, نہیں بچایا جا رہا. کیسے نہیں بچایا جا رہا, یہ آج میں اس کو لنک کرنے لگا ہوں کہ جو اللہ رب العزت کا یہ آفاقی سارے زمانوں اور جہانوں کے لیے جو ارشاد تھا اس کی روشنی میں. اچھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ بڑی آنکھیں کھول دینے والی اور ایک اعتبار سے بڑی ڈرا دینے والی بھی ہے, اس لیے کہ اس کے کچھ فگرز میں ساتھ ساتھ بتا کے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کل تاجروں کی ہڑتال تھی, آپ نے دیکھا ود ہولڈنگ ٹیکس کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے باعث بینکوں کے ڈپازٹس میں ہم نے جو معلومات لی ہیں کسی سے 50 ارب روپے کی کمی ہو گئی ہے بینکوں کے ڈپازٹس میں, جو کہ ہونی تھی. اچھا, ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. اب بازار میں کیا ہو رہا ہے اس کی طرف بھی ہم جائیں گے. ایک نیا سسٹم آ گیا ہے بینکنگ کی بجائے جس کو کہتے ہیں پرچی سسٹم, جو پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا. یہ قیام پاکستان سے پہلے کا سسٹم ہے. پرچی, جب کرنسی اسٹیٹ کی نہیں ہوتی تھی یہاں اور لنڈن سے چھپ کے مانیٹری بلز آتے تھے جن کو ہم پاؤنڈ سٹرلنگ کہتے ہیں, اس دور کی بات ہے. اب وہ دور لوٹ آیا پھر. اب یہ جو جولائی پچھلا سال ہے نا جی, اس سے لے کے مئی یہ سال, ایک مہینہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں جو اندرونی قرضے ہیں پاکستان کے اندر سے, جو قرضے بینکوں سے لیے گئے ہیں, ان پر سود کی ادائیگی میں 13.3% اضافہ ہو گیا ہے. یہ اس قدر بڑا اس کا امپیکٹ ہے کہ میں اب جب تفصیل میں جا کے بتاؤں گا تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ کس طرح سے پاکستان کو بربادی کے راستے پہ, ایک تو یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان, آپ کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے, اس کے لیے تیار ہو جاؤ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سود والے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں, اور ان کے اوپر اس طرح سے ظلم ہوگا کہ جس طرح سے وہ ظلم کرتے ہیں. اب اس کے ایک اور پہلو کی طرف میں بعد میں جاؤں گا, پہلے ذرا دیکھ لیجئے گا جی کہ جو انویسٹمنٹ بانڈز ہیں یہ ایک, اس کو کہتے ہیں گورنمنٹ پیپرز, چھاپ کے نا ایک پرچہ وہ جاری کرتے ہیں, اور اس کے اوپر گورنمنٹ پھر پیسے لے لیتی ہے بینکوں سے. یہ پرچہ گورنمنٹ نے چھاپا, فرض کریں آپ, اس کے اوپر بینکوں نے کہا جی ہم یہ خرید لیتے ہیں پرچہ. اب یہ پرچہ ہی ہے صرف, یہ سارا سودی کاروبار ہے. یہ پرچہ خریدنے کے بعد اس کے اوپر ان کو سود میں پیسے مل جاتے ہیں. حکومت کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملتا, صرف قرض ملتا ہے. پاکستان کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملتا. اب یہ بینکوں نے جو اس وقت سرمایہ کاری کی ہے, پیسے لگائے ہیں اپنے, وہ 96% سے زیادہ پیپر جو ہیں گورنمنٹ کے ان کے اوپر لگا دیے ہیں. اب اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ میں ذرا گنوا دیتا ہوں پاکستان کے لوگوں, ذرا دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ جو پیسے معیشت میں جائیں گے تو کاروبار چلے گا نا جی, بالکل, اس لیے پیسے معیشت میں جانا بند ہو گئے. پیپرز میں, گورنمنٹ پیپرز میں, ٹریجری پیپرز میں, ٹریجری بلز میں جانا شروع ہو گئے. ایک پہلو یہ ہو گیا اس کا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہو گیا کہ جب معیشت میں سرمایہ, اس کا خون ہے معیشت کا, وہ نہیں جائے گا تو نوکریوں کے مواقع کہاں سے آپ پیدا کریں گے؟ صحیح. اچھا, اس کا تیسرا یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہے جو ہو رہی تھی ملک میں, نئے کارخانے لگنے چاہیے, جو بیمار صنعتیں ہیں ان کو بیماری کی حالت سے نکال کے دوڑنے کے قابل بنایا جائے, وہ بھی ختم ہو گیا. چوتھا یہ ہے کہ یہ ساری سپیکولیشن کر کے سود کے کاروبار کو مستحکم نہیں کیا گیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سرمایہ کاری جو 30 جون تک 2.60 کھرب روپے تک گئی ہے جی, یہ گورنمنٹ کے بلوں میں کل سرمایہ کاری 6.95 کھرب ہو چکی ہے. یعنی صرف پیپر دو, پیپر لو, پیپر چھاپو, پیپر مارکیٹ میں پھینکو, پیپر منی پیدا کرو, اس سے انفلیشن ہوتی ہے جس کو ہم افراط زر کہتے ہیں, اور انفلیشن سے جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے CPI وہ آسمان پہ جاتی ہے. آج پاکستان میں ایک طرف سیلاب سیل بلا ہے, دوسری طرف مہنگائی کا سونامی پاکستان کے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوا ہے, دونوں سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. اچھا, ایک اور پہلو اس کا جو وہ بھی بڑا خطرناک ہے پاکستان کے لیے, وہ یہ ہے کہ جو مالی سال 2015 یہ جو مالی سال چل رہا ہے, اس کے پہلے 11 ماہ میں 449 یعنی 450 کھرب, اور ایک کھرب میں 100 ارب ہے, اور ایک
ارب میں 100 کروڑ ہے. اب آپ پیسے اتنے جتنے کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے, جو وہ صرف دیے گئے ہیں پاکستان کی جو مستقل قرضے اور انویسٹمنٹ بانڈ, ان کے اوپر سود دیا گیا. اب آپ دیکھ لینا کہ سود کے علاوہ ہو کیا رہا ہے, باقی تو پھر کاروبار ہے وہ جو حکومتیں کر سکتی ہیں یا حکمران کر سکتے ہیں وہی کر رہے ہیں. اچھا, پچھلے سال یہ رقم تھی 217 ارب روپے, اس وقت ہو گئی ہے 450 ارب, یعنی 2 گنا سے بھی زیادہ, تقریباً 2.5 گنا کے قریب یہ سود کی ادائیگی میں اور پیسے لگائے جا رہے ہیں جی. اچھا, پھر جو پاکستان میں ترقی کا عمل ہے وہ اس سے رک گیا ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ جو آفاقی حقیقت ہم نے آپ کو تلاوت دکھائی, اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں اس پہ میں گفتگو اپنی کلوز کروں گا سود کے موضوع پہ, کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو. پھر ارشاد گرامی ہے رب العزت کا, اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں, اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. جو ظلم عوام پہ ہو رہا ہے وہ عوام بھگت رہے ہیں, جو سود لینے والے ہیں اس کاروبار کے ذریعے سے پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ کیا ظلم ہوگا, واللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ سب سے صحیح جاننے والے ہیں. درست. اچھا بابر صاحب, کیونکہ یہ سوال بھی بنتا ہے یہاں پہ, آخری سوال یہ کہ سود کے مقدمے کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ مختصر جواب کیوں نہیں ہوتا؟ مختصر جواب یہ ہے کہ اس حکومت نے جب 1997 میں یہ برس اقتدار آئی تھی, 12 اکتوبر 99 کو ان کی گورنمنٹ گئی, انہوں نے ہی تو اپیل کی تھی. یہ چاہیں تو کل اپیل واپس لے لیں, مقدمہ واپس ہو جائے گا. چلے ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا بابر صاحب, کل ہم نے گفتگو کی ود ہولڈنگ ٹیکس پر, پوری تاجر برادری سخت ناراض ہے, آواز اٹھائی جا رہی ہے, احتجاج کیا جا رہا ہے, ملک گیر احتجاج ہو رہا ہے. یہ بتائیے کہ اب یہ جو ہم جو سن رہے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس, اب اس کی وجہ سے جو معیشت پر اثرات ہو رہے ہیں, کیونکہ اب وہی پرچی سسٹم, نقد رقم کا استعمال, بینک ٹرانزیکشنز, کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو 2-3 کام ہیں پھر وہ کہنا پڑتا ہے وہی کہ بڑے خطرناک ہیں. 2 جگہ کے ہم نے فگرز کسی سے کہہ کے ہم نے منگوائے ہیں جی. ایک اکبری منڈی لاہور کی سب سے بڑی منڈی ہے, ایک اس کے اندر سے, اور دوسرا جوڑیا بازار جو تجارت کا سب سے بڑا بازار کراچی کا سمجھا جاتا ہے وہ ہے جی. اس کے سروے کے دوران 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں, الارمنگ ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ تاجروں نے ساری کیش نکلوا لیا ہے, یعنی عمومی طور پہ جو بڑے تاجر ہیں یہی ہونا تھا. ایک یہ ہو گیا. دوسرا, ہر قسم کے بینک کے کاروبار کو ختم کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا, جو کیش نکالنا, چیک دینا, آن لائن ٹرانسفر, ڈیمانڈ ڈرافٹ وغیرہ, یہ رواج ہو گیا, ختم ہو گیا جی. ٹھیک ہے. ٹیکس سے بچنے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے دونوں طرح کی بات کرنی چاہیے, اور تنگ آ کر اپنے بزنس میں کیش کا کام پرچی کے ذریعے سے وہ کر رہے ہیں. جو پہلے ڈرافٹ ڈیمانڈ جاتا تھا, اب یہ کہ یہ پرچی ہے, یہ بابر اوان کی طرف سے جا رہی ہے اور یہ جا رہی ہے سیدھی میڈم کے پاس. میڈم کی پرچی جو ہے وہ پروڈیوسر کے پاس جا رہی ہے, پروڈیوسر کی پرچی جا رہی ہے وہ کیمرہ مین کے پاس جا رہی ہے. یہ شروع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ان ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشنز ان اکانومی, کہ یہ وہ کام تھا جو آپ کو یاد ہے ہم نے 2-3 دفعہ کہا, اور بڑا لوگوں کو بڑا لوگ اس پہ ناراض بھی ہوئے کہ دیکھیے آپ نے دبئی کی جائیدادوں کی بات کر دی, دیکھیے جو پاکستان سے باہر پیسہ کیپٹل فلائی کر گیا آپ نے اس کی بھی بات کر دی. ہم نے فیکٹس فگرز یہاں پہ دیے تھے, کمپنیوں کے ہم نے اشارے نہیں دیے, ہم نے کھل کے ساری بات کی جس طرح کرنا چاہیے, قوم کو جس طرح کولو قولاً سدیدہ کی طرح سیدھی بات ہم نے بتائی تھی. اب پھر وہ کام پاکستان کے اندر بھی شروع کروا دیا گیا ہے. جو یہ منی لانڈرنگ کے بادشاہ پاکستان کے خزانے کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی اکانومی کو ایسی حالت میں چھوڑ کے جانا ہے کہ لوگ کہیں بھائی اس سے برا حال ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اچھا, اس کا ایک اور صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس نیٹ تھا نا, جس کو بڑھانے کی یہ بات کر رہے تھے نا, وہ تو شروع کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی پہلے میں پکڑوں گا جو اپارے میں پکوڑے لگاتا ہے ریسٹورنٹ کے باہر, اس کو میں نے پہلے پکڑنا ہے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو پائے بیچتا ہے فلانے بازار کے باہر, اس کو میں نے پکڑنا ہے.
لیکن آپ نے اس کو نہیں پکڑنا جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی کی وجہ سے پاکستان سے ہر گھنٹے میں ایک ٹرالر بھر کے رقم کا باہر بھیج رہا ہے. جو انڈاکیومنٹیشن جب بڑی تھی, ایک دفعہ یہ غلطی شوکت عزیز کے زمانے میں ہوئی تھی جب لڑکوں کو بھیجا گیا تھا بندوقیں دے کے کہ جاؤ لوگوں کو کہو کہ ڈاکیومنٹیشن کرا لو, نہیں ہو سکی تھی. ان میں جان کدھر ہے کہ یہ کروا لیں گے. اصل بات یہ تھی کہ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے وائبل راستہ, ایک ایسا جو وائبل ہوتا پاکستان کے لیے بھی, معیشت کے لیے ہوتا, وہ نکالا جاتا, لیکن وہ نہیں نکالا جا رہا, اور اس کی وجوہات ہیں. اور اس کی وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کا خزانے کا صرف تجربہ یہی ہے کہ ان کے پاس خزانہ ہونا چاہیے, باقی ان کا کوئی تجربہ پاکستان کے لوگوں نے نہیں دیکھا. اچھا, اب جو اگر آپ ساری دنیا کے اندر, میں آخری بات کہہ دیتا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں ٹائم ختم ہو گیا, جو ساری دنیا کے اندر کل رات کو بھی پرسوں بھی تیل سستا ہوا ہے, اور ہم نے اس پہ آج دن کو بھی تیل سستا ہوا ہے, نیچے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس قدر سپلائی ہے, جو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں تیل کی اس قدر سپلائی, سارے جو کھیلتے تھے نا اس میدان میں وہ سارے کھلاڑی فیل ہو گئے, لیکن سپلائی بند نہیں ہو رہی. صحیح, تو سستا کرو نا. چلیے بھائی بابر صاحب, بہت ہی اہم موضوع ہے, ہم نے اٹھایا, اس کو ہم چاہیں گے ضرور, کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب سے یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا معاملہ ہوا ہے, نقد رقم جو ہے اس کا استعمال شروع ہوا ہے, مارکیٹ میں روپیہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے, یعنی کہ 5000 کا نوٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں سے اس وقت غائب ہو گیا. یہ ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تلاش گمشدہ میں ہمیں اس پارلیمنٹ کو ڈھونڈنا ہے, خفیہ ٹیکس بھی آ گئے, کیا کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں اس خاموش ٹیکس کی جو بہت ہی خاموشی سے آ گیا. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں NHA کی, جس نے ملک بھر میں بہت ہی خاموشی سے ٹول ٹیکس کو بڑھا دیا ہے. بابر صاحب کیا کہیں گے, ہماری پارلیمنٹ کہاں ہے تلاش گمشدہ میں؟ دیکھیے, جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی عرف NHA صاحبہ ہیں, یہ ایک ایکٹ کے ذریعے سے ان کو تشکیل دیا گیا ہے, اور اس ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ٹیکسیشن, کوئی لیوی لگانا, جو بھی صورتحال ہے وہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے, لیکن فیصلے جو ہوں گے وہ NHA کا بورڈ کرے گا. بورڈ بڑا واسٹ قسم کا, وہ کھلا قسم کا بورڈ ہے, اس میں فیصلہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر یہ وہاں پہ جائے. یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے بورڈ کے فیصلے کے بغیر لگایا گیا, اور اس کی وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ لوگ روزانہ دیکھ رہے ہیں حکومت پنجاب ٹیکس لگا رہی ہے, لوگ روزانہ دیکھ رہے ہیں سمدھی کی وزارت امور سمدھی صاحب وہ ٹیکس لگا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس لگانے کے لیے پاکستان میں نہ کسی لیجسلیشن کی ضرورت ہے, نہ لیجسلیٹو انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے, نہ پارلیمنٹ میں بحث کی ضرورت ہے, نہ کسی کی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ٹیکس لگائی جاؤ, پوچھنے والا کوئی نہیں. خاموش بیٹھے ہوئے لوگ, خاموش ٹیکس آ رہے ہیں, خاموش رہیں گے تو خاموشی مار دے گی سب کو. اچھا, ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے, لیکن یہ اس پہ ہمارا احتجاج ضرور ہے. بے شک جو منافع کی مد میں مانگا جا رہا ہے, یہ ٹیکس جو بیرون ملک سے قرضے لیے گئے ہیں, لیکن یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ٹیکس بڑھا دیجئے. بابر صاحب آتے ہیں عوام کی آواز کی طرف. ٹویٹر بہت ضروری. علی شاہ صاحب سے ہم شروع کر دیتے ہیں. جی, اوکاڑا کی بات انہوں نے کی, کہتے ہیں جی کہ پولیس گردی ہے, سٹریٹ کرائمز ہیں, سیوریج سسٹم نہیں ہے, بروکن سڑکیں ہیں, ورس میڈیکل فیسلٹیز ہیں, لائبریری نہیں ہے, ٹریفک سسٹم نہیں ہے, اور اوور ہیڈ بریجز نہیں ہیں. اور بھائی کوئی MNA ہے, وہ تو ہوگا بھی نہیں ہے. کوئی MP تو ہوگا. آگے ہیں سہیل اوان صاحب, کہتے ہیں یہ انہوں نے بڑا آئینی مطالبہ سہیل اوان نے کیا ہے. کہتے ہیں سر میرا تعلق بھارا کا اسلام آباد سے, میں بے روزگار ہوں, پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے نوکری دی جائے. کیا غیرت ہے اور حوصلہ ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ حکومت نوکریوں میں وفاق کا بھی کوٹا مقرر کرے. یہ متاثرین کے بچوں کے لیے یہاں پہ کوٹا رکھا جائے, یہ ان کا بالکل جائز اور آئینی مطالبہ ہے. باقی جگہ کے کوٹے موجود ہیں. امداد علی صاحب یہ بڑے دکھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنائیں, ہزاروں دکھ ہیں, کیا کیا بتائیں تھوڑی امینڈمنٹ کی شعر میں. کہتے ہیں کہ جی ہر شہر کا یہی حال ہے, ہر شہر میں سے لیڈروں کا کال نہیں ہے, لیکن دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ عوام. محمد عرفان کولی صاحب ہیں, دریائے جیلم بھیرا موڑ موٹر وے پل کے قریب شگاف ہو گیا, 5 گاؤں بشمول کولیاں زیر آب آ گئے. AC بھیرا کو آگاہ کیا گیا لیکن تاحال ایکشن نہیں. اہم
اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، مری سے واپسی پر وزیر اعظم کے قافلے میں مشکوک گاڑی گھس گئی ہے اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق قافلے میں گھسنے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی جعلی نکلی ہے۔ مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مری سے واپسی پر وزیر اعظم کے قافلے میں مشکوک گاڑی گھس گئی ہے اور ابھی تحقیقات جاری ہیں، لیکن جو ابتدائی تحقیقات ان کے مطابق جو گاڑی ہے اس کی نمبر پلیٹ بھی جعلی نکلی ہے۔ وزیر اعظم کے قافلے کی سیکیورٹی کی ناکامی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور اس تمام تر معاملے کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں کہ گاڑی کس کی ہے اور کیا وجہ تھی جو گاڑی وزیر اعظم کے قافلے میں شامل ہوئی ہے۔ مری سے واپسی پر وزیر اعظم نواز شریف کے قافلے میں مشکوک گاڑی ایک بتایا جا رہا ہے کہ گھس گئی ہے اور ابھی ابتدائی تحقیقات کے مطابق قافلے میں گھسنے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی جعلی نکلی ہے۔ وزیر اعظم کے قافلے کی سیکیورٹی کی ناکامی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور اس گاڑی کی اور گاڑی کے مالک کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مری سے وزیر اعظم نواز شریف کا قافلہ واپس آ رہا تھا اور وزیر اعظم کے قافلے میں مشکوک گاڑی گھس گئی ہے۔ تحقیقات ابھی جاری ہے اس معاملے کی کہ گاڑی کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے اور کیوں یہ گاڑی وزیر اعظم کے قافلے میں گھسی ہے، لیکن ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی جعلی نکلی ہے۔ وزیر اعظم کے قافلے کی سیکیورٹی کی ناکامی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ساتھ تصویر بھی بھجوائی ہے کہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور الائیڈ ہسپتال والوں ڈاکٹر دو۔ صحیح، عوام کی جو آواز ہے اس پہ یاد آتا ہے انشا جی نے کیا کہا۔ انشا جی نے کہا، انشا جی لو دھاگا لو، لب سی لو، خاموش رہو۔ بابر صاحب آپ کیا کہیں گے جاتے جاتے؟ انشا نے کہا کہ کچھ کہنے کا وقت نہیں، یہ کچھ نہ کہو، خاموش رہو۔ اے لوگو خاموش رہو، ہاں اے لوگو خاموش رہو۔ سچ اچھا پر اس کے جلو میں زہر کا ہے ایک پیالہ بھی، سچ اچھا پر اس کے جلو میں زہر کا ہے ایک پیالہ بھی۔ پاگل ہو کیوں ناحق کو سکرات بنو، خاموش رہو۔ حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا۔ تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو، خاموش رہو۔ ان کا یہ کہنا سورج ہی دھرتی کے پھیرے کرتا ہے سر آنکھوں پر، سورج ہی کو گھومنے دو، خاموش رہو، خاموش رہو۔ اور مجلس میں کچھ حبس ہے اور زنجیر کا آہن چھپتا ہے، پھر سوچو، ہاں پھر سوچو، ہاں پھر سوچو، خاموش رہو۔ گرم آنسو اور ٹھنڈی آہیں، من میں کیا کیا موسم ہے۔ اس بگیا کے بھید نہ کھولو، سیر کرو، خاموش رہو۔ اور آنکھیں موند کنارے بیٹھو، آنکھیں موند کنارے بیٹھو، من کی رکھو بند کواڑ۔ انشا جی لو دھاگا لو اور لب سی لو، خاموش رہو۔ لوگو ہم تو بولیں گے، آپ بھی بولیں، خاموش رہو گے ظلم بڑھے گا، جبر بڑھے گا، بوجھ بڑھے گا۔